अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। आज हमने बात करनी है पाकिस्तान के दाख़िली, ख़ारजी जितने भी मसाइल हैं, उनका क्या प्रेडिकेमेंट क्या है? किस तरीके से मामलात को हल किया जाना चाहिए? हमारे आप देखिए कि इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो मसाइल चल रहे हैं। आईएमएफ हमें जो है वो हर रोज़ टाइट करता चला जा रहा है। फिर ऑपोज़िशन जो है वो इस गवर्नमेंट के ऊपर जब से ये आई है, उसके ऊपर अटैक किया हुआ है उसने। और अब ज़ाहिर है कि इनकी टर्म भी करीब आने वाली है और अभी तक बहुत बड़े-बड़े जो इनके अहदाफ थे, उनमें से कोई इतनी ज़्यादा कामयाबी भी नहीं हुई है। तो वो भी एक एरिया है जिस पे वो अटैक करते हैं। फिर उनके अपने मसाइल हैं कि जिनकी अरबों रुपए की और अरबों डॉलर्स की जो जायदादें हैं, उनके मसाइल हैं, वो चाहते हैं कि उनके भी ज़रा जान छूट जाए उनकी। ये जो सूरत-हाल ये हो क्या रही है? किस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा? इसमें से काहे कैसे बाहर निकला जा सकता है? और फिर फ़ॉरेन पॉलिसी लेवल पे आप देखें कि हमारे मसाइल अफ़गानिस्तान के हवाले से देखें, फिर रूस, अमेरिका, चीन और पता नहीं क्या-क्या। अभी आपने देखा वो साबिक़ वज़ीर दिफ़ा थे अमरीकी मैटिस, उनकी जो किताब आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान खतरनाक तरीन मुल्क है उनकी नज़र में। तो ये सूरत-हाल क्या बन रही है? इसका इलाज क्या है? इस कनंड्रम से निकलने का क्या तरीका है? इसका आज तजिया करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर सलीम कमर भट्ट साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम कैथान साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर टाइम जी। ब्रिगेडियर साहब, ये बड़ा एक अजीब-सा मखमसा है जिसकी समझ नहीं आती है और हम देखते हैं कि हर लेवल के ऊपर, हर सतह के ऊपर पाकिस्तान जो है वो घिरा हुआ है। यूँ लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया जो है वो पिल पड़ी है पाकिस्तान के ऊपर, अपने दाखिली सतह पे भी, खारजी सतह पे भी, इकोनॉमिक्स पे भी, हर जगह पे। इसमें से कैसे निकला जाए? जी, इसका पूरी कौम में जो पाकिस्तान में इस वक्त लोग हैं, सोचने वाले, समझने वाले, वो सारे इन्हीं बातों पे गौर करते हैं, परेशान होते हैं। हर बंदा फिर उसका जवाब तलाश करने की कोशिश करता है। कल मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, कैच 22 के टाइटल से, जो जिसका मतलब ये था कि बहुत सारी जो चीजें हैं पाकिस्तान में इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर, उसके ऊपर एक डिलेमा है, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है, कि करें तो हमें कुछ करने में हदशात नजर आते हैं, ना करें तो उसमें बड़े खौफनाक नताइज नजर आते हैं। तो एक गू बगू की कैफियत है, गैर यकीनी सी सूरत हाल है, सियासी लेवल के ऊपर, इक्तिसादी लेवल के ऊपर और सिक्योरिटी के लेवल के ऊपर। और ये वो तीन फंडामेंटल पिलर्स हैं जिसके ऊपर स्टेट्स खड़ी होती हैं। तो जाहिर है तमाम सोचने वाले मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है परेशान हैं इन तमाम मसाइल के बारे में। तो मैंने अपने आर्टिकल में तज्जिया किया, ज़ाहिर इंग्लिश में लिखा तो मैं उसको कोशिश करूंगा जैसे आपने समराइज किया उर्दू में, उस पे हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, तीन बड़े जो फ्रंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, वो हमारी इक्तसादियात हैं। हमको पता है कि हम बुरी तरह वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कर्जे में जकड़े हुए हैं। पूरी कोशिश की है मौजूदा हुकूमत ने 3.5 साल में ज्यादा कर्जे उतारे और मजीद कर्जे ना ले, लेकिन अब देख रहे हैं कि ये एक ऐसी हमारे गले में नूज है जो टाइट से टाइट होती जा रही है और हमारी सोवरेनिटी जो है वो एक्चुअली वो इस हद तक कॉम्प्रोमाइज है कि अब सुबह उठते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि आज बिजली का रेट हमने क्या पे करना है, पेट्रोल की क्या प्राइस देनी है, हाँ। फूड कमोडिटीज के। तो इस तरह के मसाइल चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो बात देखते हैं कि हम सियासी बात से शुरू कर लेते हैं। आल तो मैं सियासत का तो बिल्कुल बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन ओवरऑल लिंकेजेस के लिए मैं जिक्र करता जाऊं कि जी। जब से इमरान खान की हुकूमत पीटीआई की आई है, तो जो अपोजिशन है, जिसमें दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके साथ फिर इत्तेहादी पार्टियां हैं, तो वो सारे मिलकर कोशिश यही कर रहे थे कि किसी तरह, जो अपोजिशन का काम होता है कुदरती तौर पे, कि वो इनके तमाम कामों को अंडरमाइन करें। और फिर बीच में लॉन्ग मार्चेज और मिनी मार्चेज, सिट इन वगैरह आपने देखा इस्लामाबाद, लाहौर, जी, कराची जी। में पिछले 3 साल में बहुत सी पार्टियों ने मिलके और फिर इंडिविजुअली कोशिश की। तो इस तरह फैला, लोगों की पर्सनल प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ, लॉ एनफोर्समेंट का कत्लेआम भी हुआ, लेकिन अपोजिशन को इन तमाम चीजों से कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी फिर एक लॉन्ग मार्च का ऐलान है जिसका नाम अभी महंगाई मार्च रखा है, इसलिए कि महंगाई एक ऐसी चीज है जो हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही और लोग बड़े इस तरह में हैं कि ये कैसी हुकूमत है कि इनसे महंगाई भी नहीं कंट्रोल हो रही, बाकी तो क्या इन्होंने कंट्रोल कर। तो इस पे वो अपोजिशन जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है।
لیکن تین جو پارٹیاں اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جے یو آئی ہے، پی 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 ہے، پی ایم ایل این ہے، ان کا اتفاق ابھی تک نہیں ہو پا رہا 3.5 سال میں کہ لانگ مارچ کرنی ہے. تو اس میں ان کو بہت سارے خدشات نظر آتے ہیں، فیلیور کے چانسز نظر آتے ہیں، تو پھر بیچ میں بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، جیسے پہلے بھی آپ نے دیکھا 2 دفعہ ہوا. ابھی پھر جب ان کے اجلاس 5 فروری کو ہوا، پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، کشمیری ڈے کے اوپر یہ اسکیمنگ کر رہے تھے کہ اب ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے یا ان ہاؤس تبدیلی لانا. تو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ملاقاتیں جاری ہیں، جو موجودہ حکومت کی جو اتحادی پارٹیاں ان سے بھی مل رہے ہیں. لیکن زیادہ تر جو تجزیہ نگار ہیں وہ ان کا خیال یہی ہے کہ جس طرح لانگ مارچز وغیرہ کامیاب نہیں ہوئی، اسی طرح یہ ان ہاؤس تبدیلی بھی کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. تو پھر ٹھیک. پتہ سوچتا ہے کہ اتنی جو ہم نے پالیٹکس میں بجائے اس کے کہ ہم کوئی عوامی مسائل پہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات کریں، یہ سارے ہر وقت میڈیا پہ یا گھروں میں محلات میں بیٹھ کے اسکیمنگ کرتے ہیں. تو یہ عوام کے مسائل کا ذکر کب کرتے ہیں؟ اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. جبکہ جمہوریت کے نعرے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ اب عام شہری، پڑھا لکھا نہیں، عام شہری اسٹریٹ آپ میں یہ بولنے سوچتا لگے. ہے کہ یار یہ سارے بڑے خود غرض لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں سوچتے، یہ اقتدار میں آنے کے لیے بس اسکیمنگ کرتے ہیں. آج جو حکومت ہے، کل وہ اپوزیشن تھی تو وہ بھی یہی کر رہے تھے، لمبی لمبی مارچیں، سٹیں اسلام آباد میں، ڈی چوک میں مہینہ مہینہ بیٹھ کے 3 مہینے. اور ابھی یہ جب سے حکومت میں ہے تو اب ان کی جو رائیول پارٹیاں ہیں جو ویسے آپس میں دستوں کی ربات تھی، سارے مقدمات انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے انہوں نے ہوئے، ایک دوسرے کے. ٹھیک. اب وہ سارے دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا تجزیہ یہ تھا کہ یہ جو ساری ایفرٹ ہو رہی ہے، ان کو نظر آ گیا ہے کہ 3.5 سال تو اس حکومت کے گزر ہی گئے، اور یہ اپنے بہت سارے وعدے جو تھے ان کے اقتصادی ٹرن اراؤنڈ لائیں گے کہ آئی ایم ایف سے جان چھوٹے گی، وہ بھی نہیں کر پائے، قرضے اتاریں گے، وہ کر رہے ہیں بہرحال ابھی اس طرح نہیں کر پائے. عوام کو ریلیف دیں گے، ایجوکیشن فری ہو جائے گی، کچھ سطح پہ انہوں نے کام کیا ہے. لوگوں کو کوئی ہیلتھ کارڈ وغیرہ دیے ہیں، تو وہ تو کامیابی ہے. میگا سطح پہ ڈیمز بن رہے ہیں، وہ ان کو فتوحات ہے. لیکن عام آدمی جو دیکھتا ہے کہ مجھے امیجیٹ ریلیف کیا ملی ہے، تو اس کو کوئی خاص نظر نہیں آتا. سب سے بڑا جو جن ہے جو اس وقت کی حکومت کو، سیاسی حکومت کو کھا رہا ہے، وہ مہنگائی کا جن. اور اس کو یہ نمبر آف ریزن ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیوروکریسی جس نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، جو کنسرن بیوروکریٹس ہیں، وہ حکومت سے تعاون کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. ورنہ جو چیزیں لوکلی پروڈکشن اور میس پروڈکشن میں ہیں، ان کا جو 1000 گنا قیمتیں بڑھ جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتا مارکیٹ میں، جب تک کہ وہ ساری طاقتیں مل کے سیلف بینیفٹ کے لیے حکومت کو گرانے کے لیے ایفرٹ نہ کرے. تو یہ آپ وہ نے بیوروکریسی صورتحال کی ہے بات جس کی ہے کو. بغیر صاحب، آپ نے بیوروکریسی کی بات کی ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم کب دیکھا تھا کسی اسسٹنٹ کمشنر کو اپارا میں جاتے ہوئے یا کسی اور جگہ پہ جاتے ہوئے کہ جا کے پرائس چیک کرے، وہاں پہ ذرا دیکھے؟ گورننس اور کیا ہوتی ہے؟ گورننس یہی ہوتی ہے نا کہ جا کے آپ لوگوں کے اوپر آپ کا ایک روب ہو اور لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی اگر ہم نے کوئی غلطی کی تو ہم پکڑے جائیں گے. اب وہ تو ہے نہیں، یہ فری فار آل ہوا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے بیوروکریسی اس میں جو مرضی کرتی ہے، پھر اس کو پوچھنے والا ہی نہیں. جی دیکھیں، ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے انسینٹیوائز کیا 10 منسٹریز کو، کوئی شیلڈ وغیرہ دی، ان کو ایکنالج کیا کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. 10 منسٹریاں وہ تھی جن کو ڈیلیوری دینی تھی، لیکن ان کی ڈیلیوری عوام کو نظر نہیں آتی. آپ نے نہیں صحیح کہا کہ یہ جو یہ تو جزا ہے نا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جس بریگیڈ کو صاحب، یہ جزا تھی انہوں نے دی، سزا کا انتظام نہیں کیا جا رہا. اصل بات یہ ہے کہ جہاں پہ ڈیٹرنس نہیں ہوگی وہاں پہ کبھی بھی گورننس نہیں ہوتی. اب ہم لوگ باہر دیکھتے ہیں، باہر کے جی ممالک میں ان کو لوگوں کو بیوروکریٹس کو پتا ہوتا ہے اگر ہم نے یہاں پہ ڈیلیور نہ کیا تو یا مجھے سیک کر دیا جائے گا یا ہمیں کوئی نہ کوئی اس طرح کا کیس بن جائے گا، تو ان کو پتا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. جی ہاں، بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ پورے کا پورا جو نظام ہے یہ گلا سڑا ہوا ہے. یہ برطانیہ جو چھوڑ گیا تھا وہی نظام ہے، وہی پولیسنگ ہے، وہی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے. آپ کی تمام بیوروکریسی یہ ایک کلونیل ماسٹر کو سرو کرنے کے لیے بنی تھی. اس میں کوئی بڑا تبدیلی نہیں آئی. ان کا جو سروس کا انداز ہے، پبلک سرونٹ کہتے ہیں لیکن دے آر ایکچولی دی پبلک رولر اینڈ دے آر بیسک پیپل جو لوگوں کو کورس کرتے ہیں. جب تک آپ اس کو کہتے ہیں نا جڑ سے تبدیل نہیں کریں گے نظام کو، چاہے وہ جوڈیشری ہے چاہے وہ باقی بیوروکریسی ہے، وہ جب تک آپ اس کو جڑ سے اپنے حالات و واقعات کے مطابق، نیشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ اس کو نہیں بنائیں گے، اور وہ کرنے کے
لیے آپ کو بہت بڑی لیڈرشپ اور بہت بڑی ایک کمٹمنٹ چاہیے، وہ نظر ایک نہیں ایفرٹ آتی. چاہیے. نہ نہیں تو آتا. حکومت کرنے والوں میں وہ کیپیسٹی ہے جو کوئی کر سکے، اور نہ جو ہیں بینیفیشریز کے چند ہزار بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے پوری قوم کو ہاسٹیج بنایا. اب میں نہیں، بیوروکریسی اس کو میں زیادہ ملائن برگیٹ اس صاحب، لیے اس میں نہیں کرتا کہ یہ میوچل میں بینیفٹ نہیں. بیوروکریسی کے ساتھ آپ ملائن نہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ بیوروکریسی کے ساتھ جوڈیشری کو آپ دیکھیں. پھر آپ کون سا طبقہ ہے جس کا جسٹ نیم اٹ، آپ جرنلزم کو دیکھ لیں. ابھی آج دیکھ لیں کیا ہوا ہے پاکستان میں، محسن بیگ کا کیا معاملہ ہوا ہے. جی اب یہ جو صاحب ہیں، ان کو جی اپنے ایف آئی اے نے دیکھا، اپنے جا کے گرفتار کر لیا ہے. تو اس طرح کی جرنلسٹ جو ہیں، جو سو کالڈ جرنلسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر اب وہاں پہ کیا بنے گا؟ ایف آئی اے وہاں پہ کیا کرے گی؟ پرائم منسٹر عمران خان کیا کریں گے؟ کوئی وہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، کسی کو چاہے آپ اٹھا کے لے جائیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے گھر میں چلے جائیں، کسی کے گھر میں گھس کے اس کی جو مائیں بہنیں ہیں ان کو آپ جو مرضی کہہ دیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. فری فال آل ہوا ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں، سانس گھٹتا ہے ملک کے اندر، کسی کی عزت، کسی کی جان، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے. آپ نے ایک جرنلسٹ کا ذکر کیا، وہ پستول نکال کے ساری دنیا کے سامنے پولیس اور ایف آئی اے پہ ہاں، فائرنگ کر رہا ہے. ایک باوردی شخص کو مار کے وہ باپ بیٹا زخمی بھی کرتے ہیں، اس پہ فائرنگ بھی کرتے ہیں. اور کوئی اور اس کو پوچھے گا نہیں. 140 چینل اس جرنلسٹ کو اور اخباریں بچانے کے لیے میدان میں کودی ہوئے کہ جرنلسٹ کے اوپر ظلم ہو گیا. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس جرنلسٹ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، ایک گروپ میں بیٹھ کے جو حرکت کی، جو باتیں کی، پہلے تو اس کی بات ہونی چاہیے، احتساب ہونا چاہیے کہ یہ جرنلزم یا نان جرنلزم کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی عزت اچھالے اور کسی پہ الزامات لگائے، کذب کا مرتکب ہو، اور پھر کہے کہ میں جرنلسٹ ہوں لہٰذا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور کوئی لا انفورسز گئے ان پہ فائرنگ کرے. تو میں دیکھتا ہوں پولیس کا مرال کیا ہوگا، ایف آئی اے کا مرال کیا ہوگا. جی ہم تو حکومت کے حکم پہ گئے تھے، ہمیں مارا پیٹا گیا تو الٹا مظلوم اس کو بنا دیا، تو ہمارا کیا قصور. تو پورے ملک میں دن میں سینکڑوں کسانہ صاحب ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو بیوروکریسی ٹوٹلی پولیٹیسائزڈ ہے، اور جو نان پولیٹیسائز ہے، اے پولیٹیکل ہیں، وہ بیچاروں کو سروائیول ہی نہیں ہے. ان کو وہ کہتے ہیں کھڈے لائن لگا دیتے ہیں، ان کو نیک یا شریف آدمی کو جینے نہیں دیتے. یہ نہیں ہے کہ بیوروکریسی ساری کرپٹڈ ہے، ساری پولیٹیکل ہے، لیکن میجورٹی کو کوشچن سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ یوز رب مائی بیک اینڈ رب یورز. وہ سارے ایک دوسرے کو جو ہے سرکل میں بیٹھ کے سرو کرتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ اتنی آپ کو لا قانونیت اور بے راہ روی معاشرے ٹھیک میں نظر آئے. ٹھیک. اچھا تو برگیٹ یہ صاحب، ساری تھوڑا سا چیزیں ہیں جو فارن پالیسی انٹرنل لیول پہ فرنٹ بھی، کے اوپر. تھوڑا سا فارن پالیسی لیول پہ آ جائیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ساری چیزیں کور کر لیں. فارن پالیسی لیول پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، نیوز ٹائٹ کیا جا رہا ہے. روس کے معاملے میں بھی میرا خیال ہے کہ ہم پہ بہت شدید پریشر اس وقت ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نہ جائیں وہاں پہ. اور سی او ایس کا جو وزٹ ہے، چیف کا وزٹ یو ایس کا، وہ مجھے پتہ نہیں اب فائنل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن ہم نے سنا تھا کہ وہ بھی ہو رہا ہے. تو اگر ہوتا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی گارنٹیز چاہیں گے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں روس میں. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے جی انٹرنیشنل لیول پہ؟ دیکھ لیں، خزانہ صاحب ہم نے پہلے پروگرام سے بات کی کہ ری الائنمنٹ جو ہے گلوبل لیول پہ بھی ہوئی ہیں، بی آر آئی اور نان بی آر آئی کے سطح پہ. 100 سے زیادہ ممالک ہیں جو چائنیز بی آر آئی کو جوائن کر چکے ہیں، انویسٹ کر چکے ہیں. وہ ہم بات کر چکے ہیں. ریجنل لیول کے اوپر بہت ساری الائنمنٹ ہے، ایس یو ہے، سی ایس ٹی ہے، ہمارے ریجن میں ہے. امریکہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان سی پیک کو بنائے یا بی آر آئی کا حصہ بنے، اور اس پہ انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن پاکستان کو یہ کرنا پڑا. اب یہ اس میں مڑنے کی کوئی وہ جو ہے آپشن موجود نہیں ہے. وزیر اعظم چین گئے، بہت ساری باتیں ہم بات کر چکے ہیں. اب چین کے بعد وہ روس بھی جا رہے ہیں، تو ہم بھی ظاہر ہے اپنا ری الائنمنٹ ہم نے بھی کر لی. ہندوستان جو کل روس کے ساتھ کھڑا تھا، آج وہ امریکن کے میں اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ کھڑا ہے. لیکن ہندوستان کو ایشیا پیسفک نہیں، سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی انہوں نے ایک مانیٹر یا اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پہ پچ اپ کیا ہوا ہے. ہندوستان کو یہ بات سوٹ کرتی ہے بڑا طاقت بننے کے لیے، ریجنل ہیجمون بننے کے لیے، کہ وہ افغانستان سینٹرل ایشیا میں کنیکٹیوٹی میں وایا ایران آپریٹ کرے اور پاکستان کو بالکل آئسولیٹ کرے. ہمارے ہاں کنفیوژن یہ ہے کسانہ صاحب، وہ بڑی مایوس کن ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے باہر سے امپورٹنٹ ہمیں کوئی کلیشیز، کچھ فریزز ملتے ہیں، وہ یہاں آ کے کوئی بول دیتا ہے، اور حکمران ہمارے تھنک ٹینک پاگلوں کی طرح اس کو شروع ہو منہ سے جاتا ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یا اس کا ہے. موجودہ مطلب کیا اور فیوچر میں کیا ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اچانک ہم نے دیکھا موئی یوسف صاحب تشریف لائے، جیو اسٹریٹجی تو چھٹ دیو جی، لیٹس اسٹارٹ آن جیو اکنامکس. آج ہم جی بات کریں اکنامکس. گے. فارن منسٹر نے بھی نعرے مارے شروع کر دیے ساروں نے، جیو اکنامکس. جیو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجی کو جدا کر ہی نہیں سکتے، دے ورک ہینڈ ان گلو.
ان کو Absolutely. اسٹیٹ کرنے سے آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ساتھ ہی کچھ پہ آپ نے دیکھا بدخے آگے میڈیا میں لکھنے لگے بولنے لگے او ہو جی ہم تو سیکورٹی اسٹیٹ ہیں ہمیں تو اکنامک اسٹیٹ ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہی نہیں وہ بات کیا کر رہے. دنیا امریکہ میں کیا جیو اسٹریٹجی اور جیو اکنامک سیپریٹ آپریٹ کرتی ہے, چین میں سیپریٹ آپریٹ کرتی ہے. وداؤٹ سیکورٹی اکنامکس ہو نہیں سکتی اور اکنامکس کے بغیر سیکورٹی نہیں ہو سکتی. تو دونوں کو ہینڈ ان گلو چلنا پڑتا. لیکن یہ ایک ہالو قسم کے نعرے لگا کے مقصد کیا تھا کہ جی اکنامک انٹیگریشن کریں, اپنے جو آپ کے ڈسپیوٹس ہیں انڈیا کے ساتھ اس کو بھول جائیں, ایران کے ساتھ بھول جائیں, افغانستان کے بھول جائیں اور ان کو اجازت دیں وہ آپ کو بیک سٹیپنگ کرتے رہے, آپ رہیں یا نہ رہیں لیکن اکنامک انٹیگریشن کر لیں, کشمیر کو بھی بھول جائیں, سارے اختلافات بھول جائیں, سیاچن بھول جائیں, سر کریک بھول جائیں. لہذا پہلے جیو اکنامکس کر لیتے ہیں, بعد میں پھر انشاءاللہ ہم کبھی کشمیر پہ بھی بات کریں گے. یہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ بڑے مایوس ہوتے ہیں. اسی طرح اب جب پرائم منسٹر چائنا گئے ہیں اور اب روس بھی جا رہے ہیں تو یہ بھی تو جیو اکنامکس اور جیو سیکورٹی ہینڈ ان گلو چل رہی ہے نا جی. بالکل بالکل بالکل. بڑے لیول پہ آپ دیکھیں یوکرین کرائسس جو ہے, یورپین جو اس کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے پولینڈ میں, یوکرین میں, جرمنی کے ساتھ جو رشیا کے تعلقات ہیں, نارڈ اسٹریم 1 چل رہی ہے, نارڈ اسٹریم 2 کمپلیشن کے قریب ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ جرمنی جو ہے ٹوٹلی الائن ہو جائے رشیا کے ساتھ اور جرمنی یورپ میں پھر ایک بڑی پاور کے طور پہ ابھرے. نہ وہ یورپین کو پسند ہے نہ امریکہ کو پسند ہے. تو بڑے لیول پہ تو یہ گیم چل رہی ہے. یہاں پہ کاسا ریجن جس کو بولتے ہیں سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اس 20 سالہ جنگ میں جو امریکہ افغانستان میں گھس کے لوگوں کو مار رہا تھا, پاکستان نے جس طرح کا بھی کوآپریشن کیا اس میں ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو جس طرح ہم نے حفاظت کی. لیکن کوئی بھی چیز گارنٹیڈ نہیں ہوتی, جیو پالیٹکس کے اندر چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. لیکن جیسا بھی ہوا جو ہوا, قربانیاں دی, اکانومی اپنا رگڑا لگوا لیا. آج ہائنڈ سیٹ میں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ساتھ نہ دیتے اور نیوٹرل رہتے تو شاید بہتر ہوتا. یہی بات ہم 79 89 میں بھی کہتے ہیں. چلے اس کو بھول جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اور جو آگے نظر آ رہی ہے اس کے اندر ہمیں پھر ایک نئے نئے عجیب و غریب فریزز سننے کو مل رہے ہیں. ہم کیمپ پالیٹکس نہیں کریں گے, ہم کسی ایک کیمپ میں نہیں جائیں گے. بھئی پوری دنیا کیمپس میں آپریٹ کر رہی ہے. ہو چکی ہے. اس بالکل طرح کے ہالو سلوگن لگا کے آپ اپنے کن آقاؤں کو خود خوش کرنا چاہ رہے ہیں. یو ہیو ٹو اسٹینڈ ویری کلیئرلی اسٹرانگ اینڈ فرم. میں کہتا ہوں ریجنل الائنس ہے جس میں چائنا, رشیا, پاکستان, سنٹرل ایشین ریپبلک, ترکی, ایران سب کو مل کے کھڑا ہونا ہے. اگر ہم مل کے کھڑے ہوں گے تو ہمارا سروائیول ہے, ہمارے لیکن بگڑ صاحب اس میں لیٹ می پلے دی ڈیولز ایڈوکیٹ. جو لوگ اس بات کو کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک کیمپ جوائن کر لیا چائنا والا ایٹ لیسٹ, تو پھر امریکہ جو ہے وہ ہماری تباہی پھیر کے رکھ دے گا, وہ اسٹرینگل ہولڈ کرے گا, اس کے پاس ٹولز بھی ہیں جو کہ وہ کر سکتا ہے, کرتا بھی رہا ہے, سینکشنز لگائے گا. تو اس لیے اس کو اس وقت ہم لوگ افورڈ نہیں کرتے کہ ہم اس کو فینڈ آف کریں اور ہم لوگ اس کے ساتھ اس طرح کا پنگا لیں. تو ان کی بات میں وزن نہیں لگتا آپ کو؟ بالکل نہیں لگتا, بیکاز 74 سال کافی ہوتے ہیں نا کسی قوم کی زندگی میں. 74 سال آپ الائن رہے ہیں امریکہ کے ساتھ, آپ نے ہمیشہ امریکہ کے مفادات کے لیے کام کیا. وہ تمام مفادات جب ان کے پورے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم آپ کو بھول کے غائب ہو جاتے ہیں. پھر جب ان کے کوئی مفادات برش کرتے ہیں وہ واپس آ کے آپ کو پھر ایز اے اسٹیمپ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ایز اے رینٹیئر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہم نے کافی سیکھ لیا. ابھی جو ان کے یہاں پہ مولز ہیں, جو ان کے سمپیتھائزرز ہیں, وہ کوشش کرتے کہ ہم امریکن کیمپ میں رہیں اور ان کے مفادات جو ذاتی ہیں موسٹلی وہ سرو ہوتے رہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب ری الائنمنٹس ہوتی ہیں تو انڈیا نے 70 سال نان الائن موومنٹ کا نعرہ لگایا ہوا تھا لیکن پوری دنیا سے فائدے حاصل کر. وہ ایک بے معنی سا نان الائن موومنٹ تھا. حالانکہ آپ دیکھیں رشیا کے کیمپ میں وہ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یورپ اور امریکہ میں بھی افیکٹو رہا ہے. تو یہ اس طرح کے نعرے لگانے کی ضرورت کیا؟ You don't talk. آپ ٹرائی کرتے ہیں ہر ملک سے بیلنس تعلقات رکھیں. امریکہ سے تعلقات چائنا کی کاسٹ پہ نہیں, اور چائنا سے تعلقات ہے یا رشیا سے تعلقات امریکہ کی کاسٹ پہ نہیں. یہ اسٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اکیڈیمک ٹرمینالوجیز ہیں جو تو پھر یونیورسٹیوں میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک کیمپ کو obviously چائنیز کیمپ کو جوائن کر لینا چاہیے اور واضح طور پہ بتا دینا چاہیے کہ ہم اس کیمپ میں ہیں؟ نہیں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بحث ہے نا کیمپس بحث جو یہ نہ وہ کریں. اسی طرح ہالو اور بے معنی ہے جس طرح ہم جیو اکنامک جیو اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اکیڈمیز میں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں لیکن ریئل پالیٹکس کے اندر ان چیزوں کی بات نہیں کی جاتی. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں
چاہے فورن آفس ہے، ابھی یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا دفتر بنا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے یہ سارے کچھ ٹھیک ٹھیک کا کام کر رہے ہیں، یہ فکشنل یا ہائپوتھیٹیکل دنیا میں زندہ ہے۔ حقیقی دنیا ایسے اسرار صاحب نہیں ہوتی، حقیقت دنیا میں ان چیزوں پہ بحث یا مباحثہ نہیں ہوتا، یہ آپ نے یونیورسٹی میں پڑھا، سمجھ لیا اینڈ فورگیٹ اباؤٹ اٹ۔ حقیقی دنیا میں پوری دنیا کولڈ وار میں بھی 2 کیمپس میں ڈیوائڈڈ تھی، کولڈ وار ختم ہوئی تو پھر وہ ایک کیمپ ہو گیا، دوسرا انویزیبل ہو گیا۔ اب اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پھر پہلے 3 نظر آ رہے تھے، اب 2 کیمپ نظر آ رہے ہیں، رشیا چائنا اکٹھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ بی آر آئی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، امریکن جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے وہ اس کو تھریٹن کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ایشیا پیسفک نیا تھیٹر آف آپریشن بن گیا۔ تو یہ جب باتیں ہو رہی ہے تو ہم اکیڈیمکس میں کو پھنسے میں، آپ امریکہ سے تعلقات اچھے رکھیں لیکن اس طرح کے نہ رکھیں جس طرح ہم پچھلے 40-50 سال میں رکھتے رہے، کہ جب ان کو ضرورت ہے آپ ان کے لیے جنگیں بھی لڑیں گے، آپ ان کے لیے برج بھی بنیں گے، ہم یہ کریں گے۔ جب چین سے بات کرتے ہیں تو ہمالیہ اور سمندر کی گہرائیاں یوز کرنے شروع کر دیتے ہیں، مسلم ملک ہو تو ہم بھائی بندیوں کی بات شروع کر۔ یار یہ والے نعرے، یہ والے کلیشے، یہ والے فریزز اور فورن پالیسی میں یوز اسپیشلی نہیں کیے جب وہ جاتے۔ ہمیں وینڈی شرمن کی سٹیٹمنٹ تو آپ کو یاد ہے نا، جب انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس پاکستان کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے اور پاکستان کے ساتھ ہمارا اسپیسیفک ایشو ٹو ایشو ریلیشن شپ رہے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے متعلق جو اس کی بک آئی ہے میٹس کی، جو کال سائن کیوس کا لرننگ ٹو لیڈ والی، اس کے اوپر وہ اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تو موسٹ ڈینجرس کنٹری ہے میرے نظر میں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے ہماری لیڈرشپ کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ تو پھر جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی برگیڈیئر صاحب، پھر ہمارے پاس کیا چوائس رہ جاتی ہے؟ جی دیکھیے، وہ جم میٹس کی کتاب میں نے گلاس کی ہے، کالس اینڈ کیوس، اور پاکستان کو موسٹ ڈینجرس کنٹری اس لیے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو میسز ہیں، جو عوام ہے، وہ بہت زیادہ ریڈیکلائزڈ ہے اور ان کے پاس نیوکلیر ویپن ہیں، ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن ہیں۔ تو ہمیں بڑا خطرہ ہے کہ ان کے اگر جو ان کے بگیٹس ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کے ہاتھ لگ گئے تو پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ تو ایز اے نیوٹرل امپائر میں دیکھوں تو وہ اس کی بات میں وزن ہے۔ پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں اس نے اب جو لکھا، میں نے اپنے کافی آرٹیکل میں بھی سواب لکھا پہنچایا کہ اس نے ہماری لیڈرشپ کو بھی۔ جہاں وہ کہتا ہے کہ پاکستانی قوم بڑی بد نصیب ہے کہ ان کو ایسے پولیٹیکل لیڈرشپ ملی ہوئی ہے۔ لیڈرشپ کا لفظ ہی غلط ہے، ان کے لیے لیڈرشپ نہیں ہے، یہ صرف رولنگ ایلیٹ ہے، بلیک میلرز ہیں جو بلیک منی پہ تھرائیو کر کے پالیٹکس میں آتے ہیں اور اے بی سی دنیا کی پتہ نہیں ہوتی، صرف اپنی پرسنل ویلتھ کو ملٹیپلائی کرنے ویسے کا ویسے آرٹ۔ ویسے برگیڈیئر صاحب، میں ہمیشہ اس لیڈرشپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ نہیں ہے، یہ گیدڑشپ ہے۔ ان کے اندر بالکل لیڈرشپ والی کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے۔ ایسی ہے، اور وہ اس نے جو باتیں کی وہ سچی باتیں ہیں، ہمیں بری لگ رہی ہوں گی لیکن دیکھیں وہ ایک جنرل رہا ہے، افغانستان میں رہا ہے، وہ زیرہ ان کا دفاع ہے ڈیفینس جی۔ سیکرٹری رہا ہے۔ ہاں، تو سارے کانٹینٹ سے تو میں بالکل ایگری نہیں کرتا، لیکن کچھ اس کے جو جملے ہیں میں نے اپنے آرٹیکل میں کوٹ کیے ہیں، وہ بالکل وہ میرے اور آپ کا بھی انالیسس وہی ہے کہ ہاں، یہ وہ ہماری لیڈرشپ ہے، یہ پالیٹکس کو وہ ڈیفائن کرتا ہے، ہماری سو کالڈ لیڈرشپ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو اس میں آئی ایگری ود ہم 100%۔ باقی اس کے کتاب کے کانٹینٹس ہیں وہ اپنے پرسپیکٹو سے کہہ رہے ہیں، ہمارے پرسپیکٹو سے وہ غلط ہے، اس میں ڈس ایگری کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو اس کے انالیسس تھے، یہ خطرے دنیا کو کیوں نظر آتے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ چند لاکھ لوگ سڑکوں پہ آ کے جو تباہیاں مچاتے ہیں؟ ہر مہینے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی میجر سٹی میں کوئی آ کے یہاں پہ جلاؤ گھراؤ شروع کر دیتا ہے اور ہم سارے ہیلپ لیس اور مجبور نظر آتے۔ جب تک فوج بیچ میں نہیں کودتی ساری دنیا کے ادارے پولیٹیشین غائب ہو جاتے ہیں، اور جب ٹھیک ہو جاتا ہے آگے ٹی وی سی کے سامنے سے پھر اٹھتے نہیں۔ یہ ہم 70 سال سے دیکھ نہیں رہے، ہم کب سدھریں گے؟ پھر بڑی بات جو اس آرٹیکل میں نے کنکلوڈ کی ہے کہ جو ہم حل کی طرف بات کرتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں جو مسائل ہیں، ہمیں اپنی فارن پالیسی بیلنس رکھنی چاہیے۔ ہمیں جو ہمارے منہ میں لفظ ڈالے جاتے ہیں، کانوں میں ڈالے جاتے ہیں، منہ سے نکلوائے جاتے ہیں، اس کی اکیڈیمک حیثیت کو سمجھیں، اس کے اصل مقاصد کو سمجھیں، اور ایسے بلائنڈلی اور بالکل تھنک لیسلی ہم الٹی سیدھی اسٹیٹمنٹ نہ جاری کریں۔ ہمارے ٹی وی چینلز کو دیکھ لیں، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھ لیں، ہمارے لوگوں کو دیکھ لیں، 24 گھنٹے افغانستان کا مسئلہ لے کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ افغانستان میں کوئی ڈسکس کر اپنا کوئی مسئلہ، ہمیں مصیبت پڑی ہو بھی اپنا ملک سنبھالو۔ افغانستان کو جو مسائل ہیں ہم جو سپورٹ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن افغانستان ہماری کوئی سپورٹ نہیں کر رہا۔ تو آپ نے ان سے بھی کوئی میتھمیٹیکل بات کرنی ہے، کوئی ایک ویل میجڈ بات کرنی ہے۔ ایران نے دیکھ لیں ابھی نیٹ ورکس اتنے چلا رہے تھے، یہاں پہ اتنے حملے ہو رہے تھے، تھوڑا سا ہم نے سینے میں اٹھان پیدا کیا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ فوراً کا انٹیریئر منسٹر آیا اور کہتا جی ہم ریسیٹ کریں گے ریلیشنز کو، اور چیز جو باعزت قومیں ہوتی ہیں وہ غیرت سے عزت سے بات کرتی ہیں۔
آپ نے نیشنل Absolutely. انٹرسٹ اپنے عوام کے انٹرسٹ کی بات کرتی ہے، اور نیشنل انٹرسٹ جس میں عوام کا انٹرسٹ نہ وہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ کسی ایلیٹ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر میری عوام کو نیشنل انٹرسٹ اس میں فٹ نہیں بیٹھتا پھر وہ نیشنل انٹرسٹ. اوہو، سگنل ڈراپ ہو گیا ہے بریگیڈ صاحب کا، لیکن بریگیڈ صاحب میرا ہے ہی خیال ہے نہیں. کہ آپ جی وہ آپ ابھی کا ایران سگنل والا فریز ہو گیا تھا. میرا خیال ہے کہ یو میڈ یور پوائنٹ بریگیڈ صاحب، کیونکہ سگنل فریز ہو رہا ہے آپ کا، تو وزیر انشاءاللہ. آیا تھا بھائی ہے، اس میں جی مجھ بڑی جی جی قربانیاں دی. پبلکلی میں نہیں بتا سکتا، لیکن ہم نے ایران کے لیے بہت قربانیاں دی، اور ایران کو ادراک ہونا چاہیے اس بات. ہوں. بہت شکریہ بریگیڈ صاحب، انشاءاللہ بات آپ سے تو رابطہ رہے میں گا جی. کہہ رہا تھا کہ ابھی دیکھیں ہم نے حل دیکھنا ہے کہ کیمپ پالیٹکس نہیں کرنی، جیو اکنامکس کرنی ہے، چلے یہ تو ہماری پالیسیز کے اندر پریکٹیکلی مینیفیسٹ ہونا چاہیے. اس پہ تقریریں کرنے کی اور لوگوں کو بیٹھ کے یہاں پہ ایجوکیٹ نہیں کرنا. آپ نے اس کو کرنا، ابھی کرے گا کون؟ آپ نے کرنا ہے. اگر حکومت کے وزیر مشیر بیٹھے ہوئے یہ یونیورسٹیوں کے لیکچر ہمیں سنا رہے ہیں تو بندے خدا پھر جا کے یونیورسٹی میں پڑھاؤ نا، پھر حکومت پہ کیوں ہاں بیٹھے ہوئے؟ یہاں پہ ہاں آئے ہیں تو ہمیں پریکٹیکلی 3.5 سال بہت ٹائم ہے، کیا کر دیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں. ابھی تک تقریریں فرما رہے ہیں، کاغذوں پہ جنگیں لڑ رہے ہیں، ٹی وی کے سامنے سے کوئی اٹھتا نہیں ہے. 26 گھنٹے لگتا ہے ہمارے پالیٹیشین کو صرف ٹی وی چینل پہ لڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. اور کچھ بھی تو نہیں. ہم نے اپنا صحیح بات. 3 چیزوں کو امپروو کرنا ہے اگر ہمیں لوگ سیریسلی لیں. ہمیں اپنی سب سے پہلے پولیٹیکل پولرائزیشن کو اوور کم کرنا ہے. جو یہ روز روز کی لڑائی جھگڑے ہیں، لیگ پولنگ ہے، ساروں کو مل کے بیٹھنا چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ہم سارے ہیں. آج بالکل. پولیٹکس میں ہیں تو آج اپوزیشن میں ہیں، حکومت میں ہے، تو یہ ایک سرکل ہے جو چلتا ہے. لیکن ہمیں اپنی ذاتی مفادات کی جنگ کو چھوڑ کے، ہمیں لیگ پولنگ کو چھوڑ کے اپنی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو اوور کم کرنا ہے. اور اس میں تمام لوگوں کو، عوام کو، ٹھیک بیوروکریسی کو، فوج کو، ٹھیک سب کو حصہ ٹھیک. لینا چاہیے کہ بھئی مل کے بیٹھو، ملک کے لیے بات کرو، ذاتیات کی بات چھوڑو. ہم اخلاق سے اتنی گری ہوئی باتیں کرتے ہیں کہ اب تو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ ٹی وی نہیں دیکھ سکتے کہ جو پروگرامز ہاں ایک دوسرے ہاں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ شرم آتی ہے. نہیں دوسری آتی. جو چیز ہم نہیں. نے امپروو کرنی ہے اقتصادیات ہے. کوئی دنیا کا ملک قرضے لے لے کے اپنی اقتصادیات کی اسٹریٹجی نہیں بناتا. ہم قرضے لیتے ہیں، اچھا جی آئی ایم ایف سے نہیں ملا تو سعودیہ بھاگ جو، وہاں سے نہیں ملا چین بھاگ جو، وہاں سے نہیں ملا روس بھاگ جو. یہ مانگنے سے ملک نہیں بنتے. سخت وقت دیکھنا پڑے گا. ٹھیک اگر ہم اپنے ٹھیک لگژریس لائف سٹائل کو انڈیویجول کلیکٹیو لیول پہ ٹھیک ہے قربان جی. کر سکتے ہیں 5-10 سال، اور پھر تیسری ہم چیز ایک کیا ہے جی؟ غیرت مند قوم کی طرح سیلف ریلائنس کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر اپنی امپورٹ ٹھیک. بند کریں نا. جو جی بیر منیمم جو اسینشل ہے بس اس کی امپورٹ کی اجازت دیں، باقی ساری امپورٹ بند کریں اور ایکسپورٹ اور پروڈکشن کو آپ زیادہ کریں. میں کوئی وہ اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن ایک کامن سینس ہے، ایک پڑھے لکھے ہم لوگ ہیں، ہاں ساری دنیا کو ٹھیک. دیکھتے ہیں. جو ملک زیادہ ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں. ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا امبیلنس بہت ہے. لگژری آئٹم ہم منگاتے ہیں، وہ دیکھ لیں اربوں ڈالر اس پہ خرچ کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جی ہمیشہ ڈالر کی کمی کا ہی رہتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں ڈالر اوپر چلا گیا تو سبزی والا جو ہے ٹھیک. سبزی 5 گنا زیادہ کر دیتا ہے، یہ ڈالر مہنگا ہو گیا. بھی تیری سبزی سے ڈالر کا کیا تعلق ہے؟ اینی ہاں وے، آخری بات آ جاتی ہے سیکورٹی کی صورتحال. سیکورٹی کی صورتحال دیکھیں آف اینڈ آن بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور پھر اچانک آپ دیکھتے ہیں اس پہ سپائک آتا ہے اور فوج کو اور جو سیکورٹی کے ادارے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وہ کیوں کیا جاتا ہے آپ بات کر چکے ہیں. دے وانٹ کہ جی بلوچستان اور صوبہ سرحد جو تھا فرما روبی کے پی کے، وہاں پہ دوبارہ سے پراکسیز کو اسی طرح لڑایا جائے جیسے ہم 22 سال سے لڑ رہے ہیں. اور چائنا کے ذہن میں یہ خدشات کرے کہ جی سی پیک یہاں سے نہیں چلنا، لہٰذا ایران اور انڈیا کے ساتھ زیادہ کلیبریشن کرے. دوسری آپشن دیکھیں. خیر وہ چائنا میں کے وزٹ سے وہ بات کافی حد تک ایڈریس ہو گئی، اب رشیا سے بات ہوگی ایڈریس ہو جائے گی. لیکن کیا ٹھیک. سیکورٹی اداروں کا ہی کام ہے کہ جی وہ روز اپنے جو شہیدوں کی قربانیاں دیں، روز ہاں درجنوں کو دفن کرتے رہے اور نعرے مار کے پاکستان زندہ باد؟ تو وہ ایک دن آئے گا جب سیکورٹی ادارے بھی مڑ کے پیچھے دیکھیں گے کہ ظالموں آپ کے لیے ہم روزانے ہاں دے رہے ہیں، کس آپ کے لوگ لیے تو کر رہے خدامتی سے بات نہیں آتے، 24 ہیں؟ ایک گھنٹے بات. آپ لوگ یہ کرتے ہو، تو ہم آپ کے لیے جان دے رہے ہیں، تو ہماری جو قربانی کا فائدہ کیا؟ تو یہ ہاں والی وہ ٹھیک ہے. صورتحال بڑی خطرناک ہوتی ہے ٹھیک کہ جب ٹھیک ہے بریگیڈ آپ صاحب، نے اس پہ ٹائم جو ختم ہو گیا. آپ نے ٹائم مسلم ختم لیگ ہو کی گیا کل ہمارا. بات کی. ہم اس پہ مزید بھی قصت کریں گے، لیکن اس کو کنٹینیو کریں گے اس پوری ڈسکشن کو انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرا فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے کھینچ رہا تو دانی حساب کو مبیش رہا. مجھے اسٹاک کو وگیڈیا سلیم کمر بٹ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.